बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुज़ूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 18 जनवरी है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, कराची में प्लाजे में लगने वाली आग की अपडेट्स। लोग फ़ोन के ऊपर अपील करते रहे कि आओ आकर हमारी जान बचा लो, लेकिन लोगों तक फायर ब्रिगेड क्यों नहीं पहुंच सका, और सिंध सरकार की कितनी तैयारी है ऐसी आफत से निपटने के लिए, इसका भी एक मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ पंजाब जाने की अब बात हो रही है, सिंध जाने की बात हो रही है, और फिर पूरे मुल्क में पाकिस्तान की आवाम को मोबिलाइज़ किया जाएगा। तहरीक इंसाफ का आइंदा का प्लान क्या है और हज़ारा में आज क्या मनाजिर थे, ये भी आपको दिखाएंगे आज की इस नशिस्त में। और दोस्तों, इसके साथ साथ सोहेल अफरीदी साहब के कुछ चैलेंजेस हैं, इसका भी जिक्र करेंगे, और फिर कप्तान का जेलर को पैगाम क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर अचकज़ई साहब के लिए जो चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में मौजूद हैं, ये चैलेंजेस क्या हैं, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये था कि ऐसे मौज़ूआत जिन्हें हम अपने रेगुलर वीलॉग में जगह नहीं दे सकते, उसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है, जाकर इसे ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कराची से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर। एम.ए. जिन्ना रोड पर जी गुल प्लाजा है, इसमें आग लगी हुई है, और जो लास्ट इतलात आई हैं मेरी, जो कराची में मकामी रिपोर्टर्स हैं जो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, वो ये बताते हैं कि 5 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हैं, जिसमें से 10 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इसके साथ साथ जो मंज़र था, एक क़यामत का मंज़र है। लोग अपने प्यारों की तलाश में हैं, हस्पतालों में ढूंढ रहे हैं। प्लाजे को क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं किया गया, वहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है, वो पूरी कोशिश कर रहा है अपनी जान जोखों में डालकर। लेकिन आपको मालूम है कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उससे पता चलता है कि हमारा महकमा जो है, कोई भी वो किस तरह से काम कर रहा है, उनके पास स्किल सेट है, उनके पास इक्विपमेंट मौजूद है, उनकी कितनी तैयारी है। जब भी कोई आफत आती है तब ये हमें पता चलता है, उससे पहले किसी को कुछ मालूम नहीं होता। तफसीलात के मुताबिक जो लोग वहाँ पर ऐनी शाहिदीन हैं, वही बताते हैं कि अंदर से अभी भी लोग कॉल करके बता रहे हैं कि हम फंसे हुए हैं, और अपनी लोकेशन के बारे में गाइड किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि आग अभी भी प्लाजा में लगी हुई है और उसको ठंडा होने में बताया जाता है कि अगले 5 से 7 घंटे लग सकते हैं। मुझे नहीं पता कि 5 से 7 घंटे में उनकी लोकेशन क्या हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर हमें पता चली कि सरकार, चाहे पंजाब की हो, सिंध की हो, किसी भी सूबे की हो, जब कोई आफत आती है ना, तब आपको पता चलता है कि आपकी कितनी तैयारी है। तब दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक जो मुतासरा इमारत है उसके अंदर से धमाकों की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारा ऐसा मटेरियल मौजूद होगा जो आग को बढ़ा रहा है, और उसमें आपको शिद्दत दिख नज़र आ रही है। कराची गुल प्लाजा आग में लगने से जहाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई है, और जो लेटेस्ट अपडेट है इसमें 11 की हालत तशवीशनाक जो है बताई जाती है। जो लोग वहाँ पे मौजूद थे ताजर एसोसिएशन के, वही बताते हैं कि फायर ब्रिगेड हुकाम के पास कभी पानी ख़त्म तो कभी डीजल ख़त्म हो जाता है। तो ये सर आपकी तैयारी आप देख सकते हैं, और हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इमारत से लोगों को निकालें। अच्छा, एक भाई वहाँ पे फिर रहा था, तो उसने कहा जी कि मेरा एक दूसरा भाई जो है, मैं पहले अस्पताल गया, मुझे वहाँ पे नज़र नहीं आया, लेकिन वो इसी इमारत के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह ताला जी उसे अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन ये ज़रूर ख़तरा मौजूद है कि जिस तरह से आग इमारत के अंदर फैली और लोग जो अंदर फंस गए हैं उन्हें अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया। तो दिन की रोशनी में यकीनन मज़ीद चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में हमें नज़र आ रहे हैं, और इनके लिए आसानियाँ पैदा हों। दोस्तों, आज पाकिस्तान में जो जमहूरियत का मुकदमा है ना, वो सोहेल अफरीदी अब लोगों के घरों में जाकर लड़ रहे हैं। गली गली, नगर नगर, शहर शहर सोहेल अफरीदी आवाम के साथ फिर रहे हैं, और पाकिस्तान की जमहूरियत का जो सबसे बड़ा मुकदमा है वो अकेले लड़ रहे हैं। आज एबटाबाद के मानसहरा, हरीपुर, हज़ारा, इससे पहले मैंने आपको उनकी मुख्तलिफ जो जगहों पे इंटरेक्शन हुआ है वो मैंने आपको रिपोर्ट किया, लेकिन मानसहरा में जो उन्होंने खिताब किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 2 बातें उन्होंने कही कि वो लोग जो कहते थे कि इमरान खान ख़त्म शुद, तो आकर देख लो, आवाम ने बता दिया कि इमरान खान ख़त्म नहीं हुआ। इमरान खान को ख़त्म करने वाले तमाम तदबीरों के साथ ख़ुद ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान कभी ख़त्म नहीं होगा।
آج عوام ان طاقتوروں کو پیغام دے رہی ہے کہ جو نام لینے کی بھی جرت نہیں رکھتے. وہ کہتے تھے کہ عمران خان ختم ہو گیا. عوام نے ان کو بتا دیا کہ عمران خان کروڑوں دلوں میں بستا ہے. ایک شخص تو ختم ہو سکتا ہے لیکن ایک نظریہ ختم نہیں ہو سکتا. عمران خان ایک نظریہ بن چکا ہے. اس نظریے کو کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا. اس وقت ملک کے کونے کونے میں ایک ہی نام اور ایک ہی راج ہے اور وہ عمران خان کا ہے. جنید اکبر یہ کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں. آپ قوم میں فاصلے بڑھا رہے ہیں. اگر آپ نے عقل نہ کی تو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. پاکستان میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ہمارے وزیر اعلیٰ کے اس عوامی استقبال کا ریکارڈ توڑ سکے. میں نے اپنے سیاسی کریئر میں عمران خان کے بعد ایسے مناظر صرف اب دیکھے ہیں. اب بھی صرف عمران خان ہی ان مناظر کو توڑ سکتا ہے. جو آپ کو جس طرح سے پاکستان کی عوام نے جو ریسیپشن آپ کو دیا, ایسا سر استقبال کبھی بھی کسی کا نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب کراچی کی سڑکوں پر سہیل افریدی صاحب عوام کے درمیان گئے, جتنی عوام ان کے ساتھ چل رہی تھی اتنی عوام وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے اور اتنی عوام ان کا انتظار کر رہی ہوتی تھی. اور جس مقام سے بھی گزرتے اس سے کہیں زیادہ عوام وہاں پر کھڑے ہو کر سہیل افریدی کا استقبال کرتی. تو ہم نے بے نظیر بھٹو جب اپنے والد کی موت کے بعد جب انہیں پھانسی دے دی گئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, جب وہ آئی تو اسی قسم کا ان کو استقبال دیا گیا. بعد میں بھی آئی, ویسا ہی ان کو استقبال ملا. لیکن ایسا استقبال ایک دوسرے صوبے کا سی ایم سندھ میں جاتا ہے, اس کو ایسا استقبال نہیں ملا. کے پی کے میں اگر یہ مناظر جو ہم نے کراچی میں دیکھے تو اوبیسلی آپ کے ذہن میں یہ ضرور سوال آئے گا کہ یار ان کا اپنی حکومت ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اور اپنی جہاں پہ حکومت ہوتی ہے لوگ دھڑلے سے نکلتے ہیں. لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کا یہ جمہوریت کا مقدمہ سہیل افریدی اب تک بہت بہترین انداز میں لڑ رہے ہیں. اور ایک بات یاد بھی رکھیے گا کہ پچھلے 2-3 برسوں میں پاکستان کے اندر نا سر بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. ایک تو جمہوریت کا مقدمہ جو عمران خان لڑ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی, عام آدمی کا پاکستان کی حکومت کے اوپر جو اعتماد تھا وہ ختم ہوتا گیا. بلکہ اعتماد تو کبھی تھا ہی نہیں. 8 فروری کے انتخابات اس کی ایک سب سے بڑی دلیل ہیں. اور یہ چیزیں اب بڑھ رہی ہیں. اب اس کے اندر جتنے نئے نئے پلیئرز آ رہے ہیں, پاکستان کی عوام آپ سے دور ہو رہی ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپ اپنے اقتدار کو, اب تو خیر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو 10 سال کہیں نہیں جا رہے, آپ کوشش ضرور کر رہے ہیں, لیکن یہ 10 سالوں میں اعتماد اور جو تعلق ہے آپ کا پاکستان کی عوام سے یہ مضبوط نہیں ہوگا بلکہ کمزور ہوگا. اور عمران خان کا تعلق اس سے زیادہ آنے والے دنوں میں مزید مضبوط ہوتا چلا جائے گا. دوستو, آج ایک انتہائی اہم اعلان کیا گیا ہے شفیع جان صاحب کی طرف سے, اور یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ اس وقت بہت بڑی تحریک بن چکی ہے. عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل افریدی کو دی, اور یہ ایک بہت بڑی تحریک اس وقت سب کی کاوشوں سے بن چکی ہے. ہم نے دوبارہ پنجاب جانا ہے, یعنی پنجاب جانے کا دوبارہ اعلان کر دیا, اور اب سندھ بھی جائیں گے. خیبر پختونخوا تیار ہے. اس وقت ملک میں ایک ہی لیڈر ہے اور اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی, اور ایک ہی جماعت ہے اور اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ بات اب واضح ہو چکی ہے. دیکھیں, مجھے کنفرنٹیشن نظر آ رہی ہے 8 فروری سے پہلے. اگر آپ پنجاب گئے اور آپ نے سب کچھ کیا جو آپ اسٹریٹ موبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں, اتنا کچھ ہونے کے بعد, یعنی پنجاب حکومت نے آپ کو موقع نہیں دیا, اب وہ آپ کو کبھی بھی موقع نہیں دیں گے. اور عین ممکن ہے کہ پنجاب سے پہلے ہی آپ کو جو ہے وہ پولیس کا سامنا کرنا پڑے, جیسے کہ لاسٹ ٹائم کیا گیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر آپ کو بالکل بھی موقع نہیں دیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کی سر ابھی تک جو حکمت عملی ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آئی کہ 8 فروری کو یہ کیا کریں گے. میں اس سے پہلے بھی تمام دوستوں سے یہ سوال کر چکا ہوں, اور یہ تحریک انصاف کے دوستوں سے جب آپ بات کریں تو وہاں بھی آپ کو کلیئرٹی نظر نہیں آتی. 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال آپ کریں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ سب سے عام سوال. سڑکیں بند ہو گئی, دکانیں بند کر دی, آپ سڑکوں پر آئیں گے, کنفرنٹیشن ہوگی, دھرنا دیا جائے گا, کیا کیا جائے گا؟ نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو حکومت ہے اور حکومت کو پیار کرنے والے وہ فورس کا استعمال کریں گے, اس کا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ لوگوں نے ایک سوال تو یہ ضرور کیا نا کہ جب اگر 26 نومبر کو گولی چل سکتی ہے تو کیا 8 فروری کو یہ منظر دیکھنے کو ہمیں نہیں ملے گا؟ تو یہ 2 چیزیں بہت ہی اہم ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی جو یونٹی والا معاملہ ہے, سہیل افریدی اسٹریٹ موبلائزیشن میں اس وقت چیمپئن ثابت ہوئے, اور ان کا جوڑ آپ کو دور دور تک نظر نہیں آئے گا پاکستان کی سیاست میں. اگر آپ بلاول کو بھی کہیں گے نا کہ اس طرح کی ریلیاں نکال کے دکھاؤ, اپنے سندھ کے اندر ایسی ریلیاں نہیں ہو سکتی. اگر آپ مریم کو بھی کہیں نا کہ پوری فورس کو استعمال کرو, پنجاب میں اپنی تمام جو سول بیوروکریسی اس کو استعمال کرو اور ایسا جلسہ یا ایسی ریلی کر کے دکھاؤ, تو آپ یہ لوگ نہیں کروا سکیں گے. لیکن اس کے بعد 8 فروری کے بعد کیا ہوگا؟
ریاست طاقت کا استعمال کرے گی؟ کیا میز پر آپ طاقتوروں کو اور پاکستان کی حکومت کو بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور مذاکرات کی طرف بڑھیں گے؟ دیکھیں مجھے جو نظر آ رہا ہے نا، دو چیلنجز ہیں، اور ایک سہیل افریدی صاحب کے لیے اور دوسرا محمود خان اچکزئی کے لیے۔ سہیل افریدی صاحب کے لیے چیلنجز کیا ہیں؟ پارٹی ورکرز کو مطمئن رکھنا اور ان کی توقعات کے اوپر پورا اترنا۔ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب سہیل افریدی صاحب نے حلف اٹھایا تو وہ جہاں بھی جا رہے تھے تو ان سے ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ آپ ڈی چوک کا نعرہ کب لگائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، اوپننگ بیٹسمین ہوں، وہ مجھے کہیں گے 2020 کھیلو، میں 2020 کھیلنا شروع کر دوں گا، ون ڈے کھیلنا ہے، ٹیسٹ کھیلنا ہے، کیا کھیلنا ہے وہ مجھے بتائیں گے، ویسی گیم ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ تو اس وقت یہ سوالات شروع ہو گئے۔ اب جب آپ میدان میں آ گئے اور 8 فروری کو کال بھی آ گئی، اور اگر ممکنہ نتائج نہ مل سکے تو کیا یہ ورکر آپ سے سوال نہیں کرے گا؟ تو آپ کو اپنی اسٹریٹجی کو، اگر یہ طاقت والی اسٹریٹجی ہے تو پھر آپ کو کشتیاں جلا کر میدان میں اترنا ہوگا تاکہ ورکر مطمئن رہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ سہیل افریدی کے خلاف ایک سازشی ٹولہ پہلے دن سے ہی ایکٹیو تھا۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یار سہیل افریدی کا نام ایز اے چیف منسٹر جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور اسے چیف منسٹر بنا دیا۔ تو دوسری طرف سے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف، آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب میں بیرسٹر سیف جاتا ہے تو اسے پروٹوکول ملتا ہے، لیکن سہیل افریدی جائے تو اسے دھکے دیے جاتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے ساتھ تعلقات اور سیاسی دباؤ کا سامنا، یہ ایک دوسرا بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے کوئی بھی ایک ایسی سیٹنگ نہیں دیکھی جہاں پہ سہیل افریدی وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکے۔ طاقت کا استعمال اور 8 فروری سے پہلے اسٹریٹ موبلائزیشن، مزاحمت کا جو محاذ آپ بنا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس مزاحمت کے محاذ سے مفاہمت کا راستہ کیسے نکلے گا، اور وہ کون سا آپ کی جماعت کے اندر سیاسی قائد ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ پھر گورننس، دہشت گردی اور سیکیورٹی کے بڑھتے مسائل، یہ ایک اور بڑا مسئلہ آپ کو نظر آئے گا۔ پنجاب اور سندھ میں پی ٹی آئی کے جلسوں کے دوران رکاوٹوں اور جبر کا سامنا، پارٹی کے اندر نرم رویے پر ورکرز کی تنقید اور جارحانہ سیاست کی توقع، سہیل افریدی کے اپنے کیسز، یہ سب مل کر ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہو سکتا ہے، کیونکہ ورکر کیا آپ سے چاہتا ہے؟ ورکر چاہتا ہے کہ ڈی چوک کی کال دی جائے، پورے ملک سے لوگ نکلیں، جیم کر دیا جائے اس پورے ملک کو، اور پھر آپ طاقتوروں سے بیٹھ کر فیصلہ کریں کہ اب آپ نے کس طرح چلنا ہے اور عمران خان کے کیسز کا کیا کیا جائے گا۔ دیکھیں حالات اس وقت ایسے ملک کے ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہے کہ پاکستان تحریک انصاف، اب آنے والے دنوں میں یا 8 فروری کو کیا ہوتا ہے وہ 8 فروری والے دن ہی پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک تحریک انصاف میں جس طرح کی یونٹی ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی انفارچونیٹلی۔ اگر یہ یونٹی ہوتی تو سر یہ 2.5-3 برس نہ لگتے۔ آج کسی دوست نے کہا تھا کہ یہ بھی بتایا کریں کہ عمران خان کو آج کتنے دن ہو گئے؟ سر 870-75 دن ہو گئے عمران خان کو جیل کے اندر۔ اگر یہ یونٹی پہلے دن سے ہوتی تو آج حالات اور نقشہ مکمل طور پہ تبدیل ہو جاتا۔ سہیل افریدی ایک ایسا سوال تھا جو آؤٹ آف سلیبس آیا، جس کا جواب پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس نے ثابت کیا کہ آپ جتنی تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ علی امین گنڈا پور جیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہوں گے، لیکن سہیل افریدی ڈیفرنٹ تھا۔ لیکن اب سہیل افریدی کے چیلنجز ہیں، علی امین گنڈا پور اینڈ دی ریسٹ آف دی کمپنی، اگر ان کو اپنے مقاصد یہ پورے کرنے میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر انہوں نے بھی کہنا نا کہ یار اس سے اچھا تو ہم تھے، ہم کم از کم ڈی چوک میں گئے تو صحیح، ہم ورکرز کو لے کر تو گئے، آپ سے تو ڈی چوک بھی نہیں جایا جا سکا۔ تو سہیل افریدی کے لیے ود ان دا پارٹی بہت سارے چیلنجز اس وقت موجود ہیں۔ دوستو کپتان کا جیلر کو پیغام، یہ بھی میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کر دوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو پوری تفصیلات بتائی ہیں۔ اب یہ تفصیلات کیا ہیں؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ خبر ہے۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان کا موڈ اتنا خطرناک ہے کہ ان کے ساتھ بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ گالیاں دیتے ہیں وہاں بیٹھ کر، اور ان کو بتایا بھی گیا کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہیں، مگر وہ باز نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ ریکارڈ ہوں تو میں کروں گا۔ یعنی جب آپ کو بتاؤ نا کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور لوگ آپ کی باتیں سن رہے ہیں تو کم از کم انسان خاموشی اختیار کرتا ہے، لیکن عمران خان بند کمروں میں بھی خاموش رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اسے لوگوں میں لا کر کیسے خاموش کروائیں گے؟ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ عمران خان کو ہم 870 دنوں کے اندر تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کی برین واشنگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہو سکا۔ آج عمران خان 870 دنوں کے بعد بھی ویسا ہی ہے جیسا پہلے دن تھا، اور وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب آپ کو پتا ہو نا کہ کیمرے لگے ہیں، عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ خاموش ہو جاتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں سنانا ہے میں نے انہیں، تاکہ یہ پیغام بھیجیں گے تو صحیح، دکھائیں گے تو کسی کو کہ عمران خان ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ جب آپ نے ایک شخص کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، آپ نے سب کچھ، اس کی پارٹی، اس کے خاندان کو، اس کے اوپر کیسز 300 سے زائد بنا کر اسے جیل میں ڈال دیا، سر پیچھے کیا رہتا ہے؟ یہ جمہوریت کا مقدمہ
اب صرف سہیل افریدی نے نہیں لڑنا، یہ آپ کے اوپر بھی منحصر ہے کہ آپ اس مقدمے کو کیسے لڑتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس وقت کچھ لوگوں کی طرف سے کہی گئی، اور وہ کیا ہے کہ امریکہ سے جو بزنس مین اور ڈاکٹرز کا وفد آیا، وہ بضد تھے کہ انہیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے، وہ جا کر انہیں بات چیت کے لیے سمجھائیں گے۔ ان کی 2.5 گھنٹے تک ملاقات کروائی گئی، خان نے ان کی ایک بات بھی نہیں مانی، انہیں جھڑکا کہ تم کیا کر رہے ہو، مذاق بنایا ہوا ہے، چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ اس طرح کے الفاظ بھی جو ہیں وہ کہے گئے، اور اس کے بعد ڈاکٹرز جو تھے وہ چلے گئے۔ میرا خیال ہے کہ یہ وہی ڈاکٹرز تھے جو پاکستان گئے اور جن کی ملاقات کا ہم نے باقاعدہ جو ہے پاکستان کے اندر مختلف حلقوں سے سنا بھی، لیکن جب ادھر آپ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں لے جایا ضرور گیا ہے لیکن ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی۔ دیکھیں، عمران خان جیل میں کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو رہا کبھی بھی نہیں کرے گی۔ اس پورے سسٹم کی ضمانت عمران خان کی قید ہے۔ اگر عمران خان رہا ہو گئے تو پھر کچھ ٹرمز ہوں گی، اور پاکستان کی حکومت کے سر ہمیں تو حالات ایسے ابھی نظر نہیں آتے۔ ریئلسٹک ہو کے ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اس ماحول کے اندر 8 فروری کی کال، اور آپ اسے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی تک تحریک انصاف اس چیز کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، اور یہی عام ورکر کا جو ہے وہ سوال ہے۔ دوستو، ایک نجم سیٹھی صاحب نے ایک بات کی، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سندھی نیشنلسٹ پسند نہیں، ان پر بھارت کے قریب ہونے کا الزام ہے، جیسے بلوچوں کے اوپر اور اب پشتونوں کے اوپر بھی یہ الزام جو ہے وہ بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی جو ہے وہ ان کے زیادہ قریب نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان میں صحافی سچ بولنا شروع کر دے تو اسے غدار وطن ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اگر پاکستان میں کوئی وکیل مسنگ پرسنز کی بات کرتا ہے تو پھر اسے مسنگ پرسن بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو سر اس دھرتی کی پرانی ریت ہے، اور جو اس کے اوپر 78 برسوں سے کر رہے ہیں، یہ سوال تو ان کے لیے اہم ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ سندھی نیشنلسٹ کو پسند نہیں کرتی، اس میں بلوچ بھی شامل ہو گئے اور پشتون بھی شامل ہو گئے، تو ہمیں ان 78 برسوں میں لیے گئے فیصلوں کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ افغانستان کے اندر سر جو آج کے حالات ہیں نا، اگر آپ غور کریں تو یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ ہر دور میں آپ کی ایک پالیسی رہی، آپ اسے فالو کرتے رہے ایز اے نیشنل پالیسی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج 2026 میں آپ کو ان فیصلوں کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ جتنی بھی جو بارڈر کے اوپر آبادی ہے، ان کی رشتہ داریاں آپ کو ادھر بھی ملیں گی اور دوسری طرف بھی۔ یہاں بھی 3 نسلیں ان کی آباد ہیں، اور دوسری طرف بھی ان کی نسلیں آباد ہیں۔ اگر کسی کا گاؤں جو ہے وہ بارڈر ایریا کے پاس واقع ہے تو اس کی روٹس آپ کو افغانستان کے اندر بھی ملتی ہیں، اور پھر جو آپ کی کراس بارڈر جو مائیگریشن ہے، اسے آپ کیسے ڈینائی کریں گے؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ لوگ روزگار کے لیے پاکستان آتے ہیں، پھر یہاں سے سامان لے کر تجارت کرتے ہیں، اس کو آپ کیسے روکیں گے؟ آپ نے روک لیا، دیکھ لیں کہ آپ کی اس علاقے کی جو اکانومی وہ بیٹھ گئی۔ تو یہ ایک دن کی پالیسی کے اوپر آپ فیصلے نہیں کر سکتے۔ یہ جو فیصلے ہوئے اور جو اس کا اثر ہمارے سامنے ہے، یہ 78 برسوں کی ایک تاریخ ہے۔ آپ کو دوستوں میں ایک اور خبر بھی دوں، آئین توڑا تو رشتے خراب ہوں گے۔ اچکزئی صاحب نے ایک وارننگ جاری کر دی ہے۔ اب ان کے بھی کچھ چیلنجز ہیں۔ اب ان کے چیلنجز کیا، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو سہیل افریدی صاحب کے چیلنجز، ان کے بھی کچھ چیلنجز ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے جام شوروں میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، پہلے یہ سن لیں کہ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی غیر انسانی ہے، حکمرانی میں حصہ اور تمام زبانوں کا احترام چاہیے، خارجہ پالیسی پارلیمنٹ بنائے، خطے کی صورتحال پر گول میز کانفرنس بلائی جائے، 3 دن کی گول میز کانفرنس میں سب کی مل کر بات سنیں اور ملک کو چلائیں۔ آئین ایک وعدہ ہے، اسے توڑا گیا تو رشتے خراب ہوں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، بس سیاست کر رہے ہیں۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ چند کپ چائے کے علاوہ ان کا کوئی ادھار نہیں۔ نواز شریف اور آصف زرداری جب آئیں گے تو ان کو چائے میں ضرور پلاؤں گا۔ دیکھیں، بہت ہی اچھا ہوتا کہ گوہر صاحب جو ہے لیڈ کر رہے ہوتے اور یہ تقریریں وہ کرتے، تو پاکستان تحریک انصاف کا سر ایک مورال جو ہے وہ لوگوں کا یقیناً بلند ہوتا کہ تحریک انصاف کے اندر سے لوگ موبلائز ہوئے۔ عمران خان نے اپنے لوگوں پر جو ہے وہ اعتماد کیا، سہیل افریدی اور باقی جو قیادت ہے سہیل افریدی کے ساتھ کھڑی ہوتی تو یقیناً یہ اعتماد عمران خان کی طرف سے آپ کو ملتا اور آپ اسے کنورٹ کر رہے ہوتے۔ اچکزئی صاحب کے پاس سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ ایک تو ان کی ایکسیپٹنس ود ان دا پارٹی تحریک انصاف۔ جب بھی آپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اچکزئی سے پوچھیں، ہمیں نہیں پتا کہ مفاہمت کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے۔ محمود خان اچکزئی صاحب کے چیلنجز کیا ہیں؟ پی ٹی آئی میں سر ایک گروپنگ، یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ مزاحمت پسند طبقہ بات چیت کے خلاف ہے۔ علیمہ خان کا مذاکرات سے انکار۔ اچکزئی کی پی ٹی آئی سے شکایات، یہ بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ نکلتے نہیں ہیں۔ لاہور میں جو کچھ ہوا کہ 4 ایم پیز آپ اکٹھے نہیں کر سکتے،
تو آپ نے اس تحریک کو کیسے چلانا ہے. پھر اچکزئی پر نتائج کا ایک دباؤ ہوگا آنے والے دنوں میں. اگر یہ نتائج نہ ملے تو لوگوں نے تو کہنا ہے کہ بھائی جان ان سے پوچھیں, تحریک اگر کامیاب نہیں ہوئی اور ہمیں نتائج نہیں مل سکے تو اس میں اچکزئی صاحب کا قصور ہے, اس میں سہیل افریدی کا یا کسی اور کا قصور نہیں. اچھا سہیل افریدی بھی ٹارگٹ پہ ہوں گے اور اچکزئی صاحب بھی ٹارگٹ پہ ہوں گے, اور یہ جو درمیان والی لیڈرشپ ہے انہوں نے مل کر یہ کام کرنا ہے. اور پھر سینئر لیڈرشپ محمد علی خان, سنتے جائیں نام, اعظم سواتی, شہر افریدی کوٹ لکھپت جیل میں لیڈرشپ منظرنامے سے مکمل طور پہ غائب ہے. ان سے کوئی ملنے نہیں جاتا, ان کی کوئی بات نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنی پیشیوں پر تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں اور ملک کے حوالے سے, لیکن یہ مینڈیٹ جو آپ انجوائے کر رہے ہیں یقیناً ان قیدیوں سے بھی اسیران سے مل کر آپ اسے مزید مضبوط کر سکتے تھے. تو یونٹی آپ کو تحریک انصاف میں نظر نہیں آتی. اس کا ذکر اچکزئی صاحب بار بار کر چکے ہیں, چونکہ ان کو یہ چیلنجز درپیش تھے کہ یار یہ تحریک تحفظ پاکستان کا پلیٹ فارم تو ہم نے بنا دیا, لیکن تحریک انصاف ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتی. اور دوستو پاکستان تحریک انصاف اپنے جو ڈیمانڈز تھی وہ بھی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ پریزنٹ نہیں کر سکے, اور کس کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, کون کرے گا, یہ بھی اچکزئی صاحب کو جو ہے وہ چیلنجز اس وقت درپیش ہیں. پھر آپریشن والا معاملات ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ اچکزئی صاحب ہیں, وہ کس طرح سے راستہ اپنائیں گے, چونکہ دوسری طرف سے یہ پیغام دے دیا گیا کہ بھائی جان اچکزئی کی نہ ہی کوئی خبر چلے گی اور نہ ہی اسے پارلیمان کے علاوہ جو ہے یعنی تقریر اس سے کرنی کرے, لیکن اسے لائیو نہیں دکھایا جائے گا. آپ دیکھ لیجئے گا جب اپوزیشن لیڈر یہ آ کر تقریر کریں گے یہ نہیں دکھایا جائے گا اور اس کو بار بار جو ہے میوٹ کیا جائے گا. تو اچکزئی صاحب آئے ضرور ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے, لیکن ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسا پاکستان تحریک انصاف کے سارے قائدین کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو مشکلات ہیں اچکزئی صاحب کے لیے, لیکن مجھے جو سب سے بڑی مشکل نظر آ رہی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ان کے ساتھ ایک پیج پر نہ ہونا. لوگ کہتے تو ہیں نا کہ ہم ایک پیج پر, یہاں پہ عمران خان کو انہوں نے غلط قرار دے دیا کچھ لوگوں نے, اور بہنوں کو غلط قرار دے دیا, تو پھر وہاں پہ اچکزئی صاحب جو اس پارٹی سے بھی نہیں ہے. اور دوستوں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں اور آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اس ایگزامپل کے حوالے سے کہ حامد رضا صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک طرح سے سبھی کچھ تھے نا, پلیٹ فارم دے دیا, جماعت دے دی, سارے سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے یہ ایم این ایز جو ہے منتخب ہوئے, کتنی بڑی قربانی دی, ایک سٹینڈ لیا کہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. آج وہ جیل کے اندر ہیں. کتنے لوگ ہیں تحریک انصاف کے جنہوں نے آج کی تاریخ میں ان کا نام لیا, یا ایک ہفتہ ہو گیا کسی نے نام لیا, مہینہ ہو گیا, کوئی آپ کو سٹیٹمنٹ نظر آتی؟ نہیں آتی. تو جو چیلنجز حامد رضا صاحب کو تھے, حامد رضا کی تو اچکزئی سے بہت زیادہ قربانی ہے. تو 8 فروری کے بعد اچکزئی کے جو چیلنجز ہیں بہت زیادہ مجھے نظر آ رہے ہیں, اور لوگوں نے نا پھر کوئی کندھا دیکھنا ہے, اچھا یہ بندہ اس کی وجہ سے تحریک جو ہے وہ ہمیں نتائج نہیں دے سکی, اور آپ دیکھیے گا کہ ایک بلیم گیم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. اور دوستوں آپ کو ایک اور بھی خبر دیں, قمر زمان کائرہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور یہ جو بات اب شروع ہو گئی ہے نا کہ 25 برس ووٹر کی عمر کر دی جائے گی, اب اس کے اوپر لوگوں نے کیلکولیشن شروع کر دی ہے. آج کسی دوست نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا کہ جو 2024 میں جس کی عمر 21 سال ہے وہ 2030 تک جو ہے وہ یقیناً 25 سال کا ہو جائے گا. تو کوئی بات نہیں, ان کی عمر جو ہے وہ اس قابل ہو جائے گی کہ وہ ووٹ دے سکے. ہم انتظار کریں گے, لیکن یہ ووٹ عمران خان کا ہے. قمر زمان کائرہ صاحب بھی پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں, ان سے بھی یہ سوال ہوا. تو انہوں نے نا ایک عجیب سی منطق دی. وہ کیا منطق تھی سنیں ذرا. مجھے 18 سال کے ووٹ پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ووٹ کا فیصلہ منشور پڑھ کر کرنا ہوتا ہے. 18 سال کا بچہ کتنے منشور کا جائزہ لے سکتا ہے, مجھے بھی اس کا اندازہ ہے, ہم بھی اس عمر سے گزرے ہیں. دوستو جب کائرہ صاحب نے یہ بات کی نا تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ کائرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سال کے بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا اور وہ کتنا منشور کو پڑھتا ہے, پارٹی کے منشور کو. میرا خیال ہے کہ جب میں آپ سے بھی پوچھوں گا کائرہ صاحب تو آپ کو بھی آپ کی پارٹی کا منشور یاد نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں صرف روٹی کپڑا مکان, نوجوان, سندھ کی سرکار, چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, ہم نے یہ نعرے سنے, اور تیر جو ہے پورے ملک میں چلے گا, اور اس طرح کی ہم نے باتیں آپ کے اس منشور سے اور آپ کے نعروں سے ہم نے دیکھی. لیکن ترقی پاکستان میں صفر ہے. عام آدمی تو ترقی کو دیکھے گا نا. یہ جو بچہ ہے جس کو نوکری نہیں ملتی, جس کو اچھی تعلیم نہیں ملتی, جس کے سامنے اچھی صحت کے مسائل ہیں, بہت سارے پرابلمز اسے اپنے صوبے میں نظر آتے ہیں, وہ ان چیزوں کو دیکھ کر آپ کو پرکھتا ہے اور اپنی سوچ کو آپ کے بارے میں اس کی جو ہے وہ قائم ہوتی ہے. لیکن ایک اور چیز, اگر ہم آپ کی بات کو صحیح مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے تو جو اپنی سیاسی جماعت ہے وہ ایک بچے کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے. آج میں ڈیٹ چیک کر رہا تھا نکالنے کے لیے کہ چیک کیا جائے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے چیئرمین کو کس عمر میں اس کرسی پر بٹھایا, تو پتہ ہی چلا
तो बिलावल भुट्टो जरदारी was appointed as chairman of the Pakistan People's Party on 30th December 2007। 30 दिसंबर 2007 में उनको पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। आपको पता है कि उसकी उम्र कितनी थी उस वक्त? 19 साल। 19 साल का वो बच्चा था जब उसे पार्टी का चेयरमैन बना दिया जाता है और उन्होंने अपनी विरासत को एक तरह से संभाल लिया। तो आप क्या कहेंगे? तो क्या बिलावल जरदारी ने उस वक्त पार्टी का मंशूर पड़ा था जब आपने उसे पार्टी का चेयरमैन बना दिया? यकीनन आपके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। आप कहेंगे जी कि भुट्टो ख़ानदान और उनके ख़ानदान में सियासत है, कुर्बानियाँ हैं, हमें यही चूरन बेचा जाएगा ना जब अगर आपसे सवाल हो जाए। और मैं हैरान हूँ कि जब एंकर ने ये बात की तो फिर ये सवाल ज़रूर करना चाहिए था कि कायरा साहब, तो बिलावल जरदारी साहब जब पार्टी के चेयरमैन बने थे उनकी उम्र कितनी थी? मेरा ख्याल है कि शायद उनको भी ये सवाल पूछने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान में कितने सियासतदान हैं जो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के निकलते हैं, वजारतें, अब ये भी ऑक्सफोर्ड से पढ़ के निकले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आपने तो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया 18 साल का। सियासतदान मंशूर कितने पढ़ते हैं, कानून कितना पढ़ते हैं? पाकिस्तान में आपकी अपनी मिनिस्ट्रीज़ के जो लोग हैं उनको नहीं पता होगा, जो मिनिस्ट्रीज ये चला रहे हैं अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन इनके पास नहीं होगी, लेकिन लोग चला रहे हैं। दोस्तों ये हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो थी। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। दोपहर को आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।